बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 52 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 52 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, इस किस्से के शुरू में आप देखेंगे कि सुमत किम ने दिली दमीर का सर अपनी गोद में रखा हुआ है और वो दिली दमीर की शहादत पर बहुत जोर जोर से रोते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एर्तुगरुल बजंतीनी सरहद से वापस आकर अपने कबीले में पहुंचते हैं। एर्तुगरुल अपने घोड़े पर सवार होकर सरदारी खेमे की तरफ जाता है। इसी दौरान सरदारी खेमे से हाइमा खातून, गुंदुक्तू और हलीमा सुल्तान बाहर आते हैं। वो सब बहुत परेशान होते हैं। एर्तुगरुल अपने घोड़े से उतरता है और वो खुशी खुशी जाकर उन सबसे मिलता है। एर्तुगरुल जब उनको परेशान देखता है तो उनसे पूछता है कि अम्मी जान, क्या मसला है, आप सब क्यों परेशान हैं? जिस पर हाइमा खातून कहती हैं कि चलो बेटा, खेमे में चलते हैं। इसके बाद वो हाइमा खातून के साथ सरदारी खेमे में चलते हैं और हाइमा खातून जाकर सरदारी नशिस्त पर बैठ जाती हैं, जबकि एर्तुगरुल और गुंदुक्तू भी उनके पास बैठ जाते हैं। एर्तुगरुल उनसे कहता है कि अम्मी जान, क्या बात है? जिस पर गुंदुक्तू कहता है कि ताजिर अफरासियाब नोयान के लिए काम करता था, उसने सिलजान खातून को कबीले से अगवा कर लिया था। ये सुनकर एर्तुगरुल परेशान हो जाता है, जबकि गुंदुक्तू एर्तुगरुल से कहता है, एर्तुगरुल फिक्र ना करो, सिलजान ठीक है, मैं उसे वापस कबीले ले आया था। और फिर गुंदुक्तू एर्तुगरुल से कहता है कि हमजा शहीद हो गया है और मैंने नोयान को भी पकड़ लिया था। ये सुनकर एर्तुगरुल खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कहता है, भाई नोयान के बारे में बताएं। जिस पर गुंदुक्तू खामोश हो जाता है और हाइमा खातून कहती हैं कि जब हम नोयान को सजाए मौत देने वाले थे, इसी दौरान वहाँ अमीर सादुद्दीन को पैक आ गए। गुंदुक्तू कहता है कि हमारी रियासत और मंगोलों के दरमियान अमन मुआहदा हो चुका है। जिस पर एर्तुगरुल कहता है, भाई इस मुआहदे से नोयान का क्या लेना देना? इस पर हाइमा कहती हैं कि इस मुआहदे के तहत हमने नोयान को मंगोलों के हवाले कर दिया है। इस पर एर्तुगरुल कहता है कि अम्मी जान, ये आप क्या कह रही हैं? इस पर गुंदुक्तू बोलता है और कहता है कि एर्तुगरुल, हम रियासत के अहम मुआहदों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये सुनकर एर्तुगरुल गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, नोयान अपने मुफाद के लिए सिलजान खातून को अगवा कर सकता है। आप सोचें, अगर उसको मौका मिला तो वो हमारी औरतों के साथ क्या करेगा? तो वो मजीद कहता है कि सुमत किम ने इस बारे में क्या कहा? इस पर हाइमा खातून कहती हैं कि मुझे और बाकी सरदारों को इस मुआहदे पर कायल करने वाला सुमत किम ही है। गुंदुक्तू एर्तुगरुल से कहता है कि एर्तुगरुल, तुम बताओ, अगर तुम यहाँ होते तो तुम क्या करते? क्या तुम रियासत का अमन मुआहदा तोड़ देते? जिस पर एर्तुगरुल कहता है, भाई हो सकता है कि खून बह जाता, लेकिन हम आखिर में अमन पा लेते। जो सुलह नोयान जैसा बेगैरत लेकर आया हो, इससे हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद एर्तुगरुल हाइमा खातून से कहता है, अम्मी जान, सुमत किम कहाँ है? इस पर गुंदुक्तू कहता है कि वो नोयान के पीछे गया है और दिली दमीर उसके साथ हैं। दोस्तों, इसी दौरान कबीले के अलार्म ढोल बजते हैं। सुमत किम दिली दमीर की लाश उनके घोड़े पर रख कर कबीले में दाखिल होता है। ये देखकर कबीले के लोग कहते हैं, दिली दमीर साहब, आपको क्या हो गया है? इसके साथ ही कबीले के लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाते हैं। इसके बाद सुमत किम कबीले के दरमियान में पहुंचकर घोड़े रोक लेता है। एर्तुगरुल और सुमत किम दिली दमीर को घोड़े से नीचे उतारते हैं। एर्तुगरुल दिली दमीर को देखकर बहुत रोता है और उसके बाद हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान, सिलजान खातून, गुंदुक्तू और कबीले के तमाम लोग बहुत गमज़दा हो जाते हैं। इसके बाद एर्तुगरुल सुमत किम से कहता है कि ये किसने किया? इस पर सुमत किम कहता है कि भाईजान, ये तंगूद ने किया है और मैंने तंगूद को मार दिया है, लेकिन नोयान भागने में कामयाब हो गया है। दोस्तों, इस पर एर्तुगरुल गुस्से और गम की वजह से जोर जोर से चीखता है। इसी दौरान वहाँ पर बामसी, तुर्गत और दुहान आते हैं और वो दिली दमीर को देखकर बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं और तुर्गत बहुत ज्यादा रोता है और फिर इसके बाद तुर्गत चीख चीख कर पुकारता है कि बाबा उठ जाएं, बाबा आपको क्या हो गया है, आंखें खोलें। दोस्तों, इसी दौरान वहाँ छोटा बच्चा ताहिर भी आता है और वो कहता है, दिली दमीर, आपको क्या हो गया है? जिस पर तबीब आरिफ ताहिर को अपने सीने से लगा लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि नोयान बाजू के साथ जंगल में बैठा हुआ है। नोयान बाजू से कहता है कि नोयान बाजू, दाल में कुछ काला है, वरना तंगूद जो मेरे आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाता था, वो मुझे काटने की सोच भी नहीं सकता। अगर सादुद्दीन ने उसे हड्डी ना फेंकी होती तो वो कभी बगावत का सोच भी ना सकता। दोस्तों, इसी दौरान वहाँ मंगोल सिपाही तंगूद की लाश लेकर आते हैं। नोयान उसकी लाश देकर बाजू से कहता है कि इसकी लाश सादुद्दीन को पैक को भिजवा दो ताकि वो अपना मुस्तकबिल भी देख सके। फिर वो बाजू से कहता है कि हमें फौरन उक्ताई खान की तरफ जाना होगा, हम मजीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, मुझे जंग के लिए बड़ी और ताकतवर फौज तैयार करनी होगी। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि अमीर सादुद्दीन को पैक कारवां सिराय में बैठा हुआ है और उसके पास मेहरदीन बैठा हुआ है। मेहरदीन सादुद्दीन को पैक से कहता है, भाई कबीले
قبیلے والوں کو ریاست کا امن معاہدہ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ دلی دمیر اور سمت حکیم نویان کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے گئے تھے۔ اس پر تنگوت نے دلی دمیر کو قتل کر دیا ہے اور سمت حکیم نے تنگوت کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر امیر صلاح الدین کو بہت غصہ آتا ہے، جس کے بعد مہر الدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران امیر صلاح الدین کا ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ باہر سین میں ایک گھوڑا آیا ہے جس کے اوپر ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے، جس پر صلاح الدین کہتا ہے اس ٹوکرے کو اندر لے آؤ۔ پھر صلاح الدین کے سپاہی اس ٹوکرے کو اٹھا کر اندر لے کر آتے ہیں۔ جب وہ اس ٹوکرے سے چادر اٹھاتے ہیں تو اس میں تنگوت کی لاش ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر امیر صلاح الدین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نویان بد نصیب کتے، تم بچ گئے ہو۔ مزید کہتا ہے کہ غوث خان کی مور اب تمہارے پاس ہے سمت حکیم۔ تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تنگوت کی لاش جنگل میں پھینک دو۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارتغرل اور طبیب عارف دلی دمیر کے جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارتغرل کہتا ہے کہ دلی دمیر، آپ نے اپنی ساری زندگی ان زمینوں کو اپنا وطن بنانے کے لیے کاٹ دی۔ آپ کی بیوی، آپ کے 2 بیٹے اور آپ کی بیٹی سب ان زمینوں کے لیے قربان ہو گئے۔ دلی دمیر، میں قسم کھاتا ہوں ان زمینوں کو اپنا وطن بنانے کے لیے میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ اس کے بعد ارتغرل دلی دمیر کے چہرے کو چادر سے ڈھانپ دیتا ہے اور اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب دلی دمیر نے ارتغرل کو تلوار بنا کر دی تھی اور ارتغرل سے کہا تھا کہ یہ تلوار آپ کے ہاتھوں میں کافروں کی موت کا پیغام ہوگی۔ دوستو یہ خیال آتے ہی ارتغرل بہت زیادہ روتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دلی دمیر کا جنازہ اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ اٹھا کر قبرستان کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ سردار خوشنود بیماری کے باوجود دلی دمیر کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔ بعد دلی دمیر کی میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اسی دوران وہاں امیر صلاح الدین کو فیق آتا ہے۔ اس کے بعد ترگت اور باقی سب لوگ مل کر دلی دمیر کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں۔ ترگت اپنے سر پر دلی دمیر کا رومال باندھ دیتا ہے۔ اسی دوران امیر صلاح الدین واپس کارواں سرائے کے لیے جانے کو موڑتا ہے۔ ارتغرل اور سمت حکیم اس کے پیچھے آتے ہیں۔ وہ امیر صلاح الدین کو پیکو آواز دیتے ہیں، جس پر امیر صلاح الدین رک جاتا ہے۔ سمت حکیم صلاح الدین سے کہتا ہے امیر صلاح الدین، میرا بھائی ارتغرل آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ جس پر صلاح الدین کہتا ہے کہ میں آپ دونوں حضرات سے تعزیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ارتغرل سے کہتا ہے تو تم ہو ارتغرل جس پر ہمارے سلطان کو بہت ناز ہے۔ اس کے بعد سمت حکیم صلاح الدین سے کہتا ہے امیر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ ارتغرل کہتا ہے کہ اگر محل میں غدار نہ ہوتے تو سمت حکیم سامنے نہ آتا۔ اس پر کوپے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، ہم نے محل کو غداروں سے پاک کر دیا ہے۔ اس پر ارتغرل کہتا ہے کہ امیر صلاح الدین، لگتا ہے صفائی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی، غداروں کے ہاتھ محل سے ہمارے قبیلے تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کس صفائی کی بات کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں جس کے ہاتھ میں ڈورے ہیں میں وہ ہاتھ تلاش کروں گا اور وہ کاٹ دوں گا۔ جس پر صلاح الدین کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ریاست کے حکم کو مانا ہوتا تو آج یہ غریب لوہار زندہ ہوتا۔ جس پر سمت حکیم کہتا ہے کہ امیر صلاح الدین آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے ریاست کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ جس پر کوپے کہتا ہے ریاست کے ساتھ وفاداری کا یہ کوئی طریقہ نہیں، جب دل کرے اس کی فرمانبرداری کی جائے اور جب دل نہ کرے تو اس کی نافرمانی کی جائے۔ وہ مزید جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو، ابتدا سے ہی تنگوت کی ڈورے میرے ہاتھ میں تھیں۔ سمت حکیم اور لوہار اگر تنگوت کے راستے میں نہ آئے ہوتے تنگوت نویان کو مار دیتا۔ میں نویان کی جگہ تنگوت کو کمانڈر بنانے والا تھا، میں اسے سونے سے خریدنے کی کوشش کرتا، لیکن تم نے اور لوہار نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اور وہ مزید کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اس کے بعد کوپیک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد سمت حکیم غوث خان کی مور ارتغرل کو دیتا ہے اور کہتا ہے ارتغرل مور اب محفوظ ہاتھوں میں ہونی چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ مور سفید داڑھی والوں کو دے دو۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہیما خاتون کے خیمے میں ہیما خاتون کے گھر والے اور سردار خوشنود کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دگدو کہتا ہے کہ دونوں ریاستوں کے درمیان امن معاہدہ ہو چکا ہے مگر نویان اس امن معاہدے کو توڑ دے گا۔ اس پر سمت حکیم کہتا ہے کہ نویان کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ ہم سب کو قتل کرنے کے لیے ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا۔ اس پر تیمور کہتا ہے یہ تو آپ کو نویان کو صلاح الدین کو دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ اور وہ مزید کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر وہ ہیما خاتون سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے تیمور اور بیٹی روشنی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ہیما خاتون کہتی ہیں کہ سردار خوشنود آپ درست فرما رہے ہیں۔
ہمیں اپنے بیٹوں کی شادی اب کر دینی چاہیے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل حلیمہ سلطان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے حلیمہ سلطان تم ماں بننے والی ہو، تم اب کام کیوں کر رہی ہو؟ ارطغرل مزید کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو ہم ہجرت کر جائیں گے، جس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کیا آپ نے اس بارے میں امی جان اور گندگتو بھائی سے بات کی ہے؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے حلیمہ سلطان ابھی تک تو بات نہیں کی، لیکن جب وقت آئے گا تو میں ان سے بھی بات کر لوں گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عالیہ اپنے خیمے میں مہردین کے ساتھ کھڑی ہے۔ عالیہ مہردین کو زہر کی ایک بوتل دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ وہ زہر ہے جس سے میں نے خوشنود کی بیوی کو قتل کیا تھا، اور اب میں اسی زہر سے خوشنود کو بھی قتل کر دوں گی۔ اور پھر وہ مزید کہتی ہے کہ جس رات روشنی اور تیمور کی شادی ہوگی وہ رات سردار خوشنود کی موت کی رات ہوگی۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گلبانو سردار خوشنود کے خیمے میں اس صندوق کو کھولتی ہیں جس میں عالیہ نے سلجان خاتون کے ہار کو چھپا رکھا ہے۔ جب وہ صندوق میں سلجان خاتون کا ہار دیکھتی ہیں تو وہ حیران ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد گلبانو سلجان خاتون کے پاس جاتی ہے اور سلجان سے کہتی ہے کہ سلجان خاتون مجھے بتائیں کہ آپ عالیہ پر کیوں شک کر رہی ہیں؟ اس پر سلجان خاتون کہتی ہے کہ گلبانو میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ اس پر گلبانو غصے سے اپنا خنجر نکال کر سلجان خاتون کی گردن پر رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ سلجان خاتون اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ عالیہ پر کیوں شک کرتی ہیں تو میں آپ کا گلا کاٹ دوں گی۔ سلجان خاتون کہتی ہے کہ عالیہ سردار خوشنود کی پہلی بیوی کے مرنے سے پہلے سردار خوشنود سے چھپ کر ملتی تھی۔ سلجان خاتون مزید کہتی ہے کہ گلبانو میرا یقین کرو، عالیہ نے ہی تمہاری نوروں کو مارا ہے۔ یہ سن کر گلبانو بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں گے کہ ارطغرل اس جگہ پر کھڑا ہے جہاں دلی دمیر تلواریں بنایا کرتے تھے۔ اسی دوران وہاں ہم ارتقیم آتا ہے اور وہ ارطغرل سے کہتا ہے ارطغرل ہم دلی دمیر کا انتقام ضرور لیں گے۔ اس پر ارطغرل ہم ارتقیم سے کہتا ہے ہم ارتقیم جب تک ہم اپنے قبیلے میں غداروں کو تلاش نہیں کر سکتے ہم اپنے بھائیوں کا اور دلی دمیر کا انتقام نہیں لے سکتے۔ اس پر ہم ارتقیم ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل تمہارا کیا خیال ہے اور تنگور تک کیسے گئی؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے ہم ارتقیم اس سوال کا جواب امیر سعد الدین کو پہلے ہی دے چکا ہے، وہ جو تنگوت کو استعمال کر سکتے ہیں وہ قبیلے میں کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلجان خاتون سردار خوشنود کے خیمے میں جاتی ہے۔ سلجان کو دیکھ کر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ سلجان تمہیں کیا چاہیے؟ اس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ ماموں میں نورو کی موت سے پہلے آپ کے اور عالیہ کے تعلقات کے بارے میں جانتی ہوں۔ یہ سن کر سردار خوشنود غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ ماموں جان بیٹھ جائیں اور میری بات پوری سنیں۔ اور پھر وہ مزید کہتی ہے کہ آپ کی پہلی بیوی نورو کو عالیہ نے قتل کیا تھا اور میں یہ بات جانتی ہوں، اور مجھے وہ بوڑھی عورت جس کا قتل قبیلے کے پاس ہوا تھا وہ مجھے یہ سب کچھ ہار اور کچھ سونا لے کر بتانے والی تھی، مگر اس سے پہلے ہی عالیہ نے اسے بھی قتل کر دیا اور میرا ہار اس سے لے لیا۔ اس پر سردار خوشنود سلجان خاتون کو خیمے سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے پاس رکھے ہوئے صندوق کو کھول کر دیکھتے ہیں تو وہ ہار سلجان خاتون کا ہی ہوتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مشقوں والے میدان میں مہردین ایک سپاہی کے ساتھ تلوار بازی کر رہا ہے اور وہ اس سپاہی کو زمین پر گرا دیتا ہے، جس پر وہاں پر موجود تمام سپاہی مہردین صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل اور ہم ارتقیم آتے ہیں اور مہردین سپاہیوں کو خاموش کرا دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے گندگتو صاحب کو تمہاری تربیت کو مزید سخت کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ مہردین صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ جیسے قابل سپاہی کے ساتھ تھوڑی بہت تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر مہردین کہتا ہے کیوں نہیں، ضرور ارطغرل صاحب۔ جس کے بعد ارطغرل اپنی ٹوپی اتار کر ترگت کو دے دیتا ہے اور تلوار نکال کر مہردین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ترگت بامسی سے کہتا ہے کہ بامسی کچھ ہونے والا ہے، جب ارطغرل بھائی نے تربیت دینے کا کہا ہے تو اس کا مطلب سبق سکھانا ہے۔ دوستو اس کے بعد ارطغرل اور مہردین تلوار بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل اپنی تلوار مہردین کے گلے پر رکھتا ہے اور اس کے بعد مہردین کو پیچھے دھکا دیتا ہے، جس کے بعد وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں۔ مہردین ارطغرل سے کہتا ہے کہ آخر کار میری تربیت حاصل کرنے کے لیے مجھے میرا سپاہی مل گیا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ مہردین صاحب آپ غداری کو تلاش کر کے اس معاملے کو بھی دیکھیں گے، اس نے ہمارے قبیلے میں دہشت پھیلا رکھی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور مہردین ایک بار پھر سے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کرتے ہیں۔ مہردین کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے مہردین صاحب میں اس مہر کی بات کر رہا ہوں جو امی جان کے خیمے سے چوری ہوئی تھی، اس غداری میں منگول اور کونیا کے دونوں لوگ ملوث ہیں۔ اس پر مہردین کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب لگتا ہے آپ کی زبان پر کچھ آتے آتے رہ گیا ہے، اور اسی دوران ارطغرل مہردین کو زمین پر گرا دیتا ہے اور اپنی تلوار مہردین کے گلے پر رکھ لیتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔